बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए इंतहाई दिलचस्प, खौफनाक और सनसनीखेज कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलें। लोग सच कहते हैं, जिसने लाहौर नहीं देखा वो जिया ही नहीं, यानी पैदा ही नहीं हुआ। लाहौर जो आजकल बड़ा शहर है, 1 करोड़ से ज़्यादा की आबादी, कराची के बाद पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर, जिसका शुमार दुनिया के बड़े बड़े खूबसूरत शहरों में होता है, जहाँ तजारत, सनअत व हरफत, तहजीब व तमद्दुन और इल्मी तरक्कियों के लिहाज से इस वक्त ये पाकिस्तान का दिल कहलाता है। शहर की रौनक और खूबसूरती का अंदाज़ा तो इसी बात से हो सकता है कि इस शहर में सैकड़ों खूबसूरत आलीशान महल नुमा कोठियाँ, बीसियों कॉलेज, हज़ारों स्कूल, दर्जनों यूनिवर्सिटियाँ, सैकड़ों मदरसे, बेशुमार अस्पताल, बड़े बड़े दफातर, हाई कोर्ट, गवर्नर हाउस, असेंबली हॉल, एयरपोर्ट, लाखों मस्जिदें, बेशुमार मार्केटें, कुशादा वसीअ अरीज़ सड़कें, जिन पर पर्राटे भरती चमचमाती गाड़ियाँ, तारीख़ी इमारतें जिनमें बादशाही मस्जिद, शाही किला, शालामार बाग, मकबरा नूर जहाँ, दरियाए रावी के बीच बारादरी और फिर बुजुर्गान दीन के मज़ार मुबारक। इसके अलावा सरसब्ज बागात, पार्क, खेलों के मैदान अपनी खूबसूरती और शादाबी के लिहाज से पाकिस्तान की जन्नत कहते हैं इसे। जिसने लाहौर नहीं देखा वो जम्मया ही नहीं यानी कि वो पैदा ही नहीं हुआ। शहर में म्यूजियम और बहुत बड़ा चिड़ियाघर भी मौजूद है। ये मैं क्या लाहौर का नक्शा खींचने बैठ गया। हाँ, तो उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब अभी पाकिस्तान मोरों से वजूद में नहीं आया था, यानी पाकिस्तान की सरजमीन भी हिंदुस्तान का ही हिस्सा थी। उस वक्त लाहौर भी छोटा सा शहर था जो सिर्फ 12 दरवाज़ों यानी रोशनाई गेट, कश्मीरी गेट, मस्ती गेट, खिजरा, शेरावाली गेट, जकी गेट, भाटी गेट, टकसाली गेट, मोची गेट, शाह आलमी गेट, लोहारी गेट, दहली गेट, अकबरी गेट और इन 12 दरवाज़ों के अलावा एक बहुत छोटा दरवाज़ा सूरी गेट भी था। लाहौर इन दरवाज़ों के अंदर ही अंदर सिमटा हुआ था। सिर्फ चंद एक छोटी छोटी बस्तियां लाहौर के इर्द गिर्द मौजूद थीं, लेकिन लोहारी मंडी का चौक जो आजकल झंडा चौक कहलाता है, इसमें कूचा पीर भोला मौजूद है। पीर भोला के मज़ार पर मुबारक के सामने गली में सिखों की मलकियत एक बड़ी 4 मंजिला कोठी नुमा इमारत, जिसमें काफ़ी सारे कमरे बने हुए थे, जो आज भी अपनी जगह पर कायम दायम है। इस इमारत में सिख फैमिली की रिहाइश के साथ साथ कुछ माफूकुल फितरत मखलूक भी रिहाइश पजीर थी, जो न सिर्फ इस इमारत में रहने वाले सिख खानदानों को तंग करती थी बल्कि लाहौर शहर में कई दुकानों और घरों को भी नुकसान पहुंचाती थी। इनमें सिर्फ इस घर के मकी तंग थे, बल्कि पूरा शहर लाहौर भी अजियत में मुब्तला था, क्योंकि ये माफूकुल फितरत मखलूक न सिर्फ माली नुकसान पहुंचाती थी बल्कि आए रोज़ जानी नुकसान भी किया करती थी। इनकी रोकथाम के लिए घर के मकीनों ने अपनी हिम्मत और ताकत से बढ़कर जोर लगा लिया, लेकिन जूं जूं दवा की मर्ज और बढ़ता गया। इस मिसाल के मिस्दाक हुआ कुछ यूँ कि सिख फैमिली ने बड़े बड़े गुरुओं, पंडितों, पादरियों, भगत बख्शुओं, पीरों, फ़कीरों और आमलों से राब्ते किए। जैसे ही वो किसी आलिम या फ़कीर को इमारत के उनको निकालने के लिए लाते तो आने वाले आमिल उन हवाई चीज़ों को मकान से निकालने के बजाय, उनसे मुकाबला करने के बजाय माफूकुल फितरत की गीदड़ भपकियों से डर कर खुद से तितर बितर हो जाते। उनके तितर बितर होने पर न सिर्फ सिख फैमिली पर तकलीफ़ों का दायरा वसी होता बल्कि पूरे शहर में माफूकुल फितरत बहुत ही तबाही फैलाने का सबब बनती। दूसरे लोग और सिख फैमिली काफ़ी बल्कि बहुत ही ज़्यादा अरसा उसकी नागहानी मुसीबत में मुब्तला रहे। लाहौर नगरी के लोग इनसे बहुत दुखी थे, क्योंकि इस नज़र न आने वाली मखलूक ने उनके सुख और खुशियाँ जो छीन ली थी। शायद उन 12-13 दरवाज़ों के अंदर रहने वाले बासियों पर आई आफत के सबब उनके दुखों, गमों, मुसीबतों और तकलीफ़ों का मुकम्मल तौर पर अहाता नहीं कर पा रहा हूँ। ये तो वही समझ सकते हैं जिन पर कभी कोई ऐसा बुरा वक्त आया हो, जो किसी अनजाने दुख या मुसीबत में गिरफ्तार हुए हों। लाहौरिये भी उन पुराने गुजरे हुए वक्त में ऐसे ही अनजाने दुखों में मुब्तला थे। उनके पास अपने बचाव के लिए कोई किसी किस्म की हिफाजती इंतजामात ना थे। उस वक्त की मौजूदा हुकूमत भी उनके लिए कुछ नहीं कर सकती थी। दिन तो ऐसे तैसे गुजर ही रहे थे, लेकिन जैसे ही मगरिब की जानिब दूर वक्त में सूरज डूबता हुआ दिखाई देता और तारीकी छाकर रात की आमद का ऐलान करती, तो लोगों के दिलों पर भी गम और परेशानी के तारीकी छा जाती।
हर एक के दिल में यही वसवसा होता कि ना जाने रात को किस घर पर ये माफूकुल फितरत का हमला हो, कौन उनके जुल्म का शिकार बनेगा, किसके घर में सुबह सफ़े मातम बिछा होगा। ये मंजर हर रात को पेश आता, मगर जब सूरज तुलू होता तो किसी के लिए मुसर्रत और शादमानी का पैगाम्बर होता, किसी के लिए मुसीबतों और तकलीफ़ों का पहाड़ होता। किसी पर खुशियों की बौछार होती और कोई गमों की अथाह समंदर में डूब जाएगा। कोई अपने से मिलेगा तो कोई अपनों से हमेशा के लिए बिछड़ जाएगा। किसी की तमन्ना पूरी होगी तो कोई आरजुओं का धुआं दिल में लिए होगा। किसी को विसाल यार होगा और कोई फिराक यार में तड़प रहा होगा। कहीं किसी की शादी हो रही होगी और कहीं किसी का जनाजा निकल रहा होगा। कोई हंस रहा होगा तो कोई रो रहा होगा, मगर वहां पर मौजूद लोगों के लिए तो हर दिन और हर रात दुख ही दुख और गम ही गम थे। इस मुसीबत से निकलने के लिए उनके पास कोई हल ही नहीं था। उफ अल्लाह, इतनी करबनाक तकलीफ, खौफनाक तन्हाई, कितनी दहशतनाक वीरानी और सनसनाती लाहौरियों को मुंदरजा बाला अंधोनाक क्यों का सामना करना पड़ता कि कितना गहरा सुकूत, खामोशी, सरसराहट और दर्दंगेज साएं साएं। क्या करें, किधर जाएं? लोग सोचते कि या अल्लाह, क्या तमाम ज़ीस्त ऐसे ही तकलीफ़ों और परेशानियों में गुजर जाएगी, सारी ज़िंदगी वीरान सहराओं में बसर होगी और ये पूरी उम्र तारीकी के घुप अंधेरों में बसेगी। इधर जिस घर में इन हवाई चीज़ों का मस्कन था, उनको तो यूं महसूस होता जैसे वो रेगिस्तानों के दुश्वार गुजार सहरा में भटक रहे हैं। लोग सोचते थे कि हमें किस जुर्म की सज़ा मिल रही है, हमसे कसूर क्या हो गया है, हमें क्यों अनजानी मौत की तरफ बेगुनाह धकेला जा रहा है, हम क्यों इतना मुस्तरब हैं, अफसुर्दगी की ये चादर हम पर क्यों डाली जा रही है। लेकिन कब तक? आखिर हर काली रात के बाद एक नई सुबह की रोशनी का आगाज होता ही है। खुदावंद कुद्दूस का करना ऐसा हुआ कि हालात ने करवट बदली, जो अचानक खुशियों की नवीद लेकर आई। लोगों के लिए तन्हाइयां नगमों में बदल गई, अंधेरे उजालों में तारीकी रोशनी और स्याही सफ़ेदी में ढल गई, सुकूत कहकहों में बदल गया, वीरानी के बादल छट गए। जहाँ पहले तन्हाइयाँ थीं वहाँ अब महफिलें आबाद हो गईं। साएं साएं की खौफनाक सरसराहट शीरी आवाज़ों में तब्दील हो गई। अफसुर्दा अहसास और बेचैन दिल खुशी और मुसरत और चाहत से मसहूर हो गए। कहाँ लाहौर पूरे इलाके में खौफ व हिरास, गम और दुख, मुसीबत और परेशानियाँ सभी देखते थे। उनकी यकदम दूर होना एक मौजज़ा था। इस दुनिया में अगर कोई शेर है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वहदहु ला शरीका लहू उस पर सवा शेर पैदा कर देता है। हरभजन सिंह सिख फैमिली के सरबरा को किसी ने बताया कि सरदार जी, आपको एक ऐसी हस्ती का बताता हूँ जो बहुत पहुंची हुई सरकार है, जो आपकी इस मुसीबत को एक पल में दूर कर सकते हैं। वो ऐसे हैं कि जब साल में एक दफ़ा घर से बाहर अपने मुरीदों के लिए दौरे पर निकलते हैं तो घर से कदम निकालते वक्त और घोड़े पर सवार होते हुए औरतों की तरह बुर्का पहने हुए होते हैं। हरभजन सिंह ने पूछा कि वो क्यों? सरदार जी, वो इसलिए कि कोई गैर औरत उनका चेहरा मुबारक ना देखे। लेकिन जब वो दौरे से वापस घर तशरीफ लाते हैं तो कहते हैं कि हम तो घर से ये नियत करके निकले थे कि इस दफ़ा किसी न किसी को अल्लाह का वली बना कर आएंगे, लेकिन हर कोई दुनियादारी की हवस लिए हुए है। कोई कहता है शाह जी मेरे घर औलाद नहीं, मुझे बेटा चाहिए। कोई कहता है शाह जी हमारे घर रिस्क की कमी है, दुआ कर दें, हम घर दौलत की रेल पेल हो जाए हमारे घर। कोई कहता है हमारे बेटों बेटियों के लिए अच्छे रिश्ते मिल जाएं। कोई कहता है बीमार हूँ, दुआ करें, सेहतयाब हो जाऊं। हर कोई अपने अपनी अगराज लेकर आता है। कोई भी ये नहीं कहता कि मुझे अल्लाह और उसके रसूल से मिला दें। हमारी ख्वाहिश दिल में ही रह जाती है और हम वापस आ जाते हैं। वो सरकार हमें अब कहाँ पर मिलेंगे, उनका नाम क्या है और किस जगह उनका ठिकाना है? सरदार जी, उकाड़ा शहर के शुमाल में 20-22 मील दूर बंगला कोहकीरा के मशरिक में तकरीबन 8-9 किलोमीटर के फासले पर शेखु शरीफ जो गांव है, वहां पर ये सरकार, जिनका इसमें मुबारक सैयद सरदार आलम शाह हैं, अगर वो आपके साथ आ जाएं तो इस अवताद से ना सिर्फ आपको बल्कि कुर्बो जवार को भी बचा सकते हैं। सिख फैमिली के सरकर्दा हरभजन सिंह अपने 2 भाइयों तारा सिंह और नरमल सिंह के साथ बताने वाले के पुख्ता यकीन दहानी पर सैयद सरदार आलम शाह साहब जो गिलानी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, इस नागहानी बला से बचा सकते हैं। यूं कहना कि सखावत से ख़जानों में कमी आती नहीं हरगिज़, निकालो जिस कदर रोया से पानी और बढ़ता है। तीनों सरदार भाइयों ने रास्ते की तफसील से आगाह होने पर उकाड़ा की तरफ रवाना हो गए और पूछते पुछाते शेखु शरीफ पहुँचकर
سید سردار عالم شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے دکھوں، غموں، مصیبتوں اور پریشانیوں کی پٹاری کھولی اور بتایا۔ اس سے پہلے ہم سینکڑوں کی تعداد میں گروؤں، پنڈتوں، پادریوں، بھکتوں، بخشوں، پیروں، فقیروں اور عاملوں کو لے جا چکے ہیں، مگر ان میں اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ ان ہوائی چیزوں پر قابو پا سکیں۔ ان ہوائی اشیاء سے ڈر کے نہ صرف ہمیں بیچ منجدھار میں چھوڑ کر راہ فرار اختیار کر چکے ہیں، بلکہ الٹا ہمارے لیے اور تکلیف کا موجب بنے ہیں، اور وہ اس لیے کہ جب عامل آ کر ان بلاؤں کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اور زیادہ چڑ جاتی ہیں، یعنی غصے میں آ کر ہمارا بہت نقصان کرتی ہیں۔ اب کسی نے آپ کا بتایا ہے تو آپ سے بھی بہت سی امیدیں لے کر آئے ہیں۔ سرکار ان کی بپتا سن کر سرداروں کے ساتھ چل پڑے اور لاہور پہنچ کر انہوں نے ان ہوائی مخلوق کو حاضر کیا۔ پہلے تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ کیا ہیں۔ یہ 3 عدد چڑیلیں تھیں، 2 سگی بہنیں تھیں، تیسری ان دونوں چڑیلوں نے اپنے پیچھے چھپائی ہوئی تھی۔ شاہ صاحب کے پوچھنے پر بتایا کہ یہ ہماری خالہ زاد ہیں۔ سرکار نے ان سے پوچھا کہ تم نے اس گھر میں کیوں ڈیرا ڈال رکھا ہے؟ نہ صرف ان گھر والوں کو نقصان پہنچا رہی ہو بلکہ قرب و جوار کو ملیاں میٹ کرنے پر تلی ہوئی ہو۔ تمہیں کوئی نکیل ڈالنے والا آج تک نہیں ملا؟ آج میں تمہیں روکنے آیا ہوں اور یہاں سے نکالنے آیا ہوں، اور دیکھتا ہوں کہ تم یہاں کیسے رہ سکتی ہو اور انہیں کیسے نقصان پہنچاتی ہو۔ شاہ صاحب کی باتیں سن کر چڑیلیں بڑے تیش میں آتے ہوئے گویا ہوں، ارے جاؤ، چلے جاؤ، تم جیسے بہت سے سینکڑوں کی تعداد میں پیر، فقیر، عامل ہمیں نکالنے کے لیے آئے، لیکن سب کے سب منہ کی کھا کے بھاگے، بعد میں اپنی اپنی جان بچا کر چلتے بنے۔ ارے تم کس باغ کی مولی ہو؟ ہاں، ہم کو اتنی نادان اور انجان نہیں ہے کہ تمہاری گیدڑ بھپکیوں سے ڈر جائیں گی۔ سرکار نے جواب میں فرمایا، تو تم بھی اپنے کان کھول کر، بلکہ دل کے کان کھول کر بھی سن لو کہ میں بھی کوئی ایسا ویسا عامل اور پیر نہیں ہوں کہ تمہارے ڈرانے دھمکانے سے ڈر جاؤں گا۔ میں تو تمہیں جلا کر بھسم کر دوں گا۔ تو شاہ جی تم بھی کان کھول کر سن لو، ہم بھی تمہاری گردن توڑ کر رکھ دیں گے، اور پھر ان سکھوں کا بھی کریا کرم ہم ہی کریں گے، نہ یہ رہیں گے نہ پھر کوئی عامل پیر ہمیں یہاں سے نکالنے کے لیے آئے گا۔ سرکار نے کہا، ٹھیک ہے، پھر ہو جائے 2 ہاتھ۔ میں تم سب کو کہتا ہوں کہ یہ گھر چھوڑ دو، بلکہ پورے علاقے کو چھوڑ دو، کسی اور شہر چلی جاؤ۔ تو چڑیلیں بڑے تکبر اور فخر سے بولی، یہ منہ اور مسور کی دال، ہمیں نہ صرف پورا علاقہ بلکہ ہمارا اپنا یہ مسکن چھوڑنے کو کہہ رہے ہو؟ خبردار، یہاں سے چپ چپاتے نکل جاؤ، ورنہ ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ ورنہ کیا؟ ورنہ یہی سردار جو تم کو یہاں لے کر آئے ہیں نا، وہی تمہاری گردن ٹوٹی لاش چھوڑنے تمہارے گھر جائیں گے، لہٰذا اپنی خیر چاہتے ہو تو جیسے آئے ہو ویسے ہی چلے جاؤ۔ سرکار نے کہا، اگر میں نے تم کو حاضر کر لیا اور نہ صرف اپنا بچاؤ کرنا جانتا ہوں بلکہ تمہارا تیا پانچا کر کے ہی جاؤں گا، یعنی تم کو ٹھکانے لگاؤں گا، کسی غلط فہمی میں مت رہنا۔ شاہ جی تم کو پہلے بھی بتایا ہے کہ تم سے پہلے بھی بڑے عامل، فقیر، پادری، گرو، بھگوان، بھگت، بخشو آئے، جنہوں نے ہمیں تمہاری طرح حاضر بھی کیا، ہمیں یہاں سے یعنی اپنے مسکن سے نکالنے کی دھمکیاں بھی دیں، ہمیں جلا کر بھسم کرنے کے دعوے بھی کیے، مگر ان کے دعوے کھوکھلے کے کھوکھلے ہی رہ گئے، بلکہ ان سب کو اپنی جانوں کے لالے پڑ گئے، ڈر کر ایسے دوڑے کہ پیچھے مڑ کر کبھی دوبارہ نہیں دیکھا۔ اب تم آ گئے ہو، تم بھی ایسے ہی دوڑو گے۔ ارے فکر مت کرو، تمہاری پوری خاطر کی جائے گی، اور ایسی خاطر کی جائے گی کہ تمہارے مریدوں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ سرکار کس کھیت کی مولی ہیں۔ سرکار نے فرمایا، میں کوئی عامل، فقیر یا پادری یا گرو، بخشو، بھگت نہیں ہوں کہ کھوکھلے دعوے کر کے چلتا بنوں۔ مسلمان کے دین اسلام میں 3 قول ہوتے ہیں، میں تینوں قول پورے کروں گا، پھر اس کے بعد دیکھنا میرا کھیل جو میں تم سے کھیلوں گا۔ اب میں تمہیں کہہ رہا ہوں تو تم ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہو، بلکہ اپنی ضد پر اڑی ہوئی ہو۔ پھر تم مجھے کہو گی تو پھر میں نہیں مانوں گا۔ بہتر ہے کھیل شروع ہونے سے پہلے ہی 9 2 11 ہو جاؤ، پھر تمہیں موقع نہیں ملے گا۔ میں تمہیں حضرت سلیمان بن داؤد کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ اب بھی وقت ہے، میری بات مان لو۔ وہ بڑے ہی ڈھٹائی سے بولی، یہ کیا سلیمان پیغمبر کے واسطے دینے لگ گئے ہو؟ ہم تو ہندو ہیں، کسی پیغمبر کو نہیں مانتی۔
اگر تم نہیں مانتی تو نہ مانو، ہم اب اپنا کھیل شروع کرتے ہیں۔ پہلا قول، تم یہاں سے چلی جاؤ، یہ جگہ چھوڑ دو۔ نہیں، ہرگز نہیں چھوڑیں گے، ہرگز نہیں۔ ارے تم جو کر سکتے ہو کر لو، ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں دھمکیاں مت دو۔ دوسرا قول، یہاں سے چلی جاؤ، یہ جگہ اور یہ علاقہ چھوڑ دو۔ ارے کہا تو ہے، بہرے ہو کیا؟ کبھی نہیں جائیں گے، کبھی نہیں۔ تم جو کھاڑ سکتے ہو کھاڑ لو۔ ارے مجھے تو یہ باتیں کرنے والا لگ رہا ہے، اس سے کچھ ہوگا نہیں۔ کہاں سے آ گیا یہ دماغ خراب کرنے کے لیے؟ ارے میں تو کہتی ہوں اٹھاؤ اور پٹخو باہر، گردن توڑنے کی دیر ہے بس، سارے لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ یہ چیز کیا ہے۔ تیسرا قول، میں کہتا ہوں یہاں سے دفعہ دور ہو جاؤ۔ ہم بھی کہتی ہیں کہ تم یہاں سے دفعہ دور ہو جاؤ۔ ہم نہیں، تم یہاں سے دفعہ دور ہو جاؤ اور کان کھول کر سن لو۔ اور ہاں، کیا کہا تھا؟ دل کے کان بھی کھول کر سن لو کہ یہاں سے فوراً دفعہ ہو جاؤ، ورنہ نقصان کے ذمہ دار خود ہوگے۔ اور صرف اپنا ہی نہیں، یہ جتنا محلہ، جتنا علاقہ ہے، ان سب کے نقصان کے ذمہ دار صرف تم ہوگے۔ یہ اچھے سے سن سمجھ لو۔ یہ سننا تھا کہ سرکار بہت غصے میں آ گئے، چہرہ غضبناک ہو گیا۔ سرکار کی ایسی حالت دیکھتے ہی چڑیلوں نے بھی فوراً اپنا چہرہ بدل لیا، جو بہت ہی ہیبتناک اور خوفناک ہو گیا۔ یکدم اتنے بڑے قد کی کمرے کی چھت کے ساتھ ان کے سر لگ گئے، بڑے بڑے بھدے دانت، یوں لگتا تھا جیسے ابھی سب کو کچا چبا جائیں گی۔ سرکار نے تو ان کی یہ حالت دیکھ کر خوفزدہ ہوئے، بلکہ اپنی روحانی طاقت سے جو قدوس نے انہیں عطا کی تھی، ان تینوں کے بالوں کو اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑ لیا تو چڑیلوں نے اپنے آپ کو سرکار سے چھڑانے کی بہت کوشش کی، بہت چیخیں چلائیں، بہت روئیں، مگر معاملہ یکدم الٹا ہو گیا۔ وہی چڑیلیں جو پہلے بہت اکڑ دکھا رہی تھیں، اب منت سماجت پر اتر آئیں، بولی، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ آپ واقعی اتنی پہنچی ہوئی سرکار ہیں۔ ہم تو یہی سمجھ رہے تھے کہ پہلے والے ہزاروں عامل پیروں، فقیروں اور گرو بخشوں اور بھگت پنڈتوں نے ہمیں نکالا تھا تو ہمارے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوئے تھے۔ ہم آپ کو آپ کے اس پیغمبر حضرت سلیمان کا واسطہ دیتی ہیں، ہمیں چھوڑ دو، ہم نہ صرف اپنا یہ مسکن، یہ علاقہ، بلکہ یہ شہر ہی چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ سرکار سید سردار عالم شاہ نے فرمایا کہ پہلے میں تمہاری منتیں سماجتیں کر رہا تھا تو تم ٹس سے مس نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے تو تمہیں پہلے ہی کہا تھا، تم نے میری منت سماجت کرنی ہے، تم نے مجھے حضرت سلیمان کا واسطہ دیا ہے، تو میں اتنا ظالم نہیں ہوں جتنی تم ہو۔ اللہ کے نام کے طفیل تم پر اتنا رحم کر رہا ہوں کہ تمہیں جلا کر خاک نہیں کروں گا۔ حالانکہ تمہارے عزائم اور جرائم، جن کی تفصیل بہت لمبی ہے، کو دیکھتے ہوئے جو تم نے اب تک اس گھر کے مکینوں پر اور پورے علاقے پر ڈھائے وہ ظلم، تو تم اس کی سزا کی مستحق ہو، لیکن تم نے مجھے واسطہ ہی ایسا دیا ہے جسے میں ٹھکرا نہیں سکتا، لہٰذا تمہیں عمر قید کی سزا سناتا ہوں۔ اسی جگہ تمہارے ہی مسکن میں اس سامنے والے کمرے کو تمہارے لیے زندان بناتے ہوئے قید کرتا ہوں۔ یہ سن کر وہ تینوں پھوٹ پھوٹ کر زاروں قطار رونے لگی، چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، بار بار واسطے دے رہی تھی۔ سرکار نے فرمایا کہ جب تم اس گھر کے مکینوں پر اور علاقے کے باسیوں پر ظلم کرتی تھی تو یہ روتے تھے، تو تم بہت خوشیاں مناتی تھی۔ اب تمہاری رونے کی باری آئی ہے، ان کی ہنسنے کی اور خوشیاں منانے کی۔ ان کے واسطے مسلسل جاری تھے، لیکن سرکار نے ان کی ایک نہ سنی تو وہ روتے ہوئے بولی، ہم جو دو بہنیں ہیں ہمیں قید کر لیں، مگر یہ جو تیسری ہماری خالہ زاد ہے، یہ ہماری مہمان ہے، اسے چھوڑ دیں۔ سرکار نے اس کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے اس کوٹھی کی دوسری منزل پر ایک کمرے میں قید کر کے دروازے پر اسم اعظم پڑھ کر کپل لگا دیا تاکہ کسی بھی صورت باہر نہ نکل سکیں۔ دروازے پر بہت بڑا تالا لگا دیا گیا۔ سکھ فیملی یہاں پاس ہی بیٹھ کر یہ سب ماجرا دیکھ اور سن رہی تھی۔ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ سرکار نے انہیں قابو کر کے قید کر دیا تو وہ بہت خوش ہوئے۔ یہ خبر ارد گرد کے لوگوں میں پہنچی، بلکہ پورے شہر میں ایسے پھیلی جیسے خشک جنگل میں آگ پھیلتی ہے۔ شہر کے لوگ جو پہلے بہت خوفزدہ، ڈرے ڈرے رہتے تھے، آج اس اچانک تغیر و تبدیل پر خوشیاں منانے کے ساتھ ساتھ مٹھائیاں بانٹی جا رہی تھیں۔ سرکار نے ایک راجگیر کو بلوا کر اس کمرے میں 1.5 مربع فٹ کا سوراخ بنوایا اور اس پر لکڑی کی ایک کھڑکی بنوا کر لگائی، اور گھر کے مکینوں کو کہا کہ میں یہ کھڑکی اس لیے بنوائی ہے کہ تم لوگوں نے ہر روز شام کو 6 عدد روٹیاں اس کھڑکی کو کھول کر ان کو دے دینا۔
سکھ فیملی کے تمام چھوٹے بڑے افراد سرکار کی کرامت کو دیکھ کر بڑے خوش ہوئے۔ ان سب گھر والوں نے آپس میں علیحدگی میں جا کر مشورہ کیا اور پھر سرکار کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے۔ جی فرمائیے، اب کیا بات ہے؟ تو ہربھجن سنگھ جو گھر کا سربراہ تھا نے کہا کہ سرکار ایک عرض ہے، اگر قبول کر لیں۔ کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا، پہلے ہمیں یہ یقین دہانی کرائیں کہ جہاں پر اتنی بڑی بلکہ بہت بڑی پہاڑ جیسی مصیبت اور آفت کو دور کر کے ہم پر بہت ہی بڑا احسان کیا ہے، وہاں ہماری اس عرض کو بھی قبول کرنے کا وعدہ کریں تو پھر بتاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر قبول کرنے والی ہوگی تو ضرور قبول کروں گا۔ اگلے دن بتائیں گے سرکار، اب آپ آرام کر لیں، رات کافی ہو گئی ہے۔ پھر آپ نے پورا دن ان چڑیلوں سے مغز ماری بھی تو کی ہے۔ اگلی صبح بہت سے لوگ سرکار کی زیارت کرنے آ رہے تھے، کچھ آ رہے تھے، کچھ جا رہے تھے۔ انہی لوگوں کا آنے جانے کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ 1 بجے تک سرکار نے سکھ فیملی سے کہا کہ اب مجھے آپ اجازت دیں، اور ہاں، جانے سے پہلے مجھے آپ عرض بتا دیں جس کے قبول کرنے کے لیے مجھ سے وعدے لے رہے تھے۔ ہربھجن سنگھ نے آگے بڑھ کر شاہ صاحب کے سامنے ایک بڑا بند خاکی لفافہ سامنے رکھتے ہوئے کہنے لگے، سرکار، ہمارے گرو اور آپ کے اللہ نے ہمیں بہت کچھ دے رکھا ہے۔ اس لفافے میں اس کوٹھی کی ملکیت کے کاغذات ہیں جو ہم نے آپ کے نام کروا دی ہے۔ یہ مکان آپ کو اپنی طرف سے تحفے کے طور پر دیتے ہیں۔ ہماری طرف سے یہ حقیر سا تحفہ ہے۔ نہیں، میں کوئی بھی تحفہ لینے کے لیے ان کو نکالنے نہیں آیا۔ اگر آپ کچھ دینا چاہتے ہو تو آپ میرے اللہ، میرے نبی پر ایمان لے آئیں۔ سرکار، آپ کی اس بات پر ہم ضرور سوچیں گے، آپس میں صلاح مشورہ کریں گے، پھر آپ کو اطلاع کر دیں گے۔ لیکن آپ اس مکان میں نہیں رہیں گے، کیونکہ یہ مکان ہم آپ کے نام کروا چکے ہیں۔ سرکار، یہ نذرانہ تو بہت کم ہے، ہمارا تو ان چڑیلوں نے بہت نقصان کیا ہے، ہمیں بہت زیادہ پریشان کیا ہے۔ ہم اب آئندہ بھی جناب کی خدمت کرتے رہیں گے۔ سرکار کو مجبوراً یہ کوٹھی نما مکان قبول کرنا پڑا اور پھر اس میں رہائش اختیار کرنا پڑی، وہ بھی سکھ فیملی کے بے حد اصرار پر۔ سرکار روزانہ شام کو دہل اور روٹیاں اپنے ہاتھ سے ان چڑیلوں کو ڈالتے۔ موصوف کے نانا میاں غلام محمد سرکار کے مرید تھے۔ سرکار نے انہیں خلافت سے نوازا ہوا تھا۔ ایک دن کہنے لگے، یا حضرت، میں ان چڑیلوں کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ میاں صاحب، تم ان کو نہیں دیکھ سکو گے، مگر میاں صاحب کی ضد پر اور بہت اصرار کرنے پر، چلو ٹھیک ہے، تم انہیں دیکھنا ہی چاہتے ہو تو آج شام کا کھانا میں نہیں، تم ہی ان کو دے جاؤ۔ اور ہاں، زیادہ دیر کھڑکی کے پاس کھڑے نہ رہنا، صرف ایک جھلک دیکھ کر کھڑکی بند کر دینا۔ جی سرکار، ایسا ہی کروں گا۔ انہوں نے شام کو میاں صاحب نے دال روٹیاں لی اور کھڑکی کھولی۔ جیسے ہی کھانا اندر گیا، چڑیلوں نے جھٹ سے پکڑ لیا اور ایک دوسرے سے چھین کر کھانے لگیں۔ میاں صاحب ان کی یہ جھپٹا جھپٹی کافی دیر دیکھتے رہے۔ جب اچھی طرح دیکھ لی اور جی بھر گیا تو جیسے ہی کھڑکی کو بند کیا، ساتھ ہی زمین پر دھڑام سے گر پڑے۔ پیچھے شاہ صاحب اپنے چند مریدوں کے ساتھ کھڑے تھے۔ ان مریدوں نے شاہ صاحب کے کہنے پر آگے بڑھ کر میاں غلام کو اٹھا کر نیچے کمرے میں جا کر لٹایا اور شاہ صاحب کو کہنے لگے کہ یا حضرت، میاں صاحب کو تو بہت تیز بخار ہو گیا ہے۔ سرکار نے میاں صاحب کو دم کیا اور پانی بھی پڑ کر پلایا اور پوچھا، میاں صاحب، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ جی سرکار، آپ کی دعاؤں سے ٹھیک ہوں، بہت ہی مدھم سی آواز میں جواب دیا۔ سرکار نے فرمایا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ کھانا اندر دے کر فوراً کھڑکی بند کر دینا، لیکن تم نے میرے کہنے پر عمل نہ کر کے اپنی منمانی کرتے ہوئے نتیجہ دیکھ لیا۔ یہ بخار مسلسل 4 دن برقرار رہا۔ 5ویں دن طبیعت سنبھلنے پر سرکار کی خدمت میں حاضری دی۔ میاں کیسے ہو؟ ٹھیک ہوں سرکار، شاہ صاحب نے مذاق میں کہا۔ میاں صاحب، جی سرکار، آپ نے آج پھر چڑیلوں کو کھانا دینے جانا ہے؟ نہ سرکار، میں نے آج یہ کام نہیں کرنا۔ کیوں نہیں کرنا؟ آپ نے تو ان چڑیلوں کو نہیں دیکھنا تھا۔ جی نہیں، یہ میرے بس کا کام نہیں۔ میری چھوڑیے میرے ماں باپ کی توبہ، جو میں اب ان کو دیکھنے کا نام بھی لوں۔ وقت ایسے ہی گزرتا رہا جیسے پر لگا کر اڑ رہا ہو۔ گھنٹے دن میں، دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں اور مہینے سالوں میں تبدیل ہوتے گئے، اور پھر ایسا وقت بھی آیا کہ یوں کہنا پڑ گیا کہ اب اس راہ سے وہ شخص گزرتا بھی نہیں۔ اب کس امید پر گلی میں جھانکے کوئی؟ سرکار کا آخری وقت آ گیا۔ یوں گما ہوتا تھا جیسے ہواؤں نے اپنا رخ تبدیل کر لیا ہو۔ بہاریں طوفان کی زد میں آ گئی ہوں، انجمن کی خوشوں فسانی کم ہو گئی، پھول بھی خزاں کی لپیٹ میں آ گئے، کلیوں نے بھی مسکرانا چھوڑ دیا، کیونکہ سرکار اس فانی دنیا سے کوچ کر گئے تھے۔ ان کا مزار مبارک شیخو شریف میں موجود ہے۔ ادھر دوسری طرف 14 اگست 1947 کا دن کتنا مبارک دن اور روشن دن، اس دن کی صبح کتنی نورانی تھی۔ اس دن حضرت قائد اعظم کے ولولہ انگیز قیادت کا پھل اللہ تعالیٰ رب العزت نے
پاکستان جیسی عظیم مملکت سے نوازا۔ سکھ خاندان لاہور چھوڑ کر ہندوستان جا بسا۔ ادھر سرکار کے ایک ہی صاحبزادے سید منظور حسین شاہ تھے، یہ بھی بہت پہنچی ہوئی ہستی تھے۔ باپ کی طرف سے یہ وراثت میں جو ملی تھی، اپنی زندگی بہت اچھے طریقے سے بسر کر کے اس جہان فانی سے وصال فرما گئے۔ سید منظور حسین شاہ صاحب کے 2 صاحبزادے سید مشکور حسین شاہ صاحب موصوف جس کے مرید ہیں، اور چھوٹے سید مظفر حسین صاحب تھے۔ ایک روز گرمی کا موسم تھا، دن کے 10 بجے کا وقت تھا۔ سید مظفر حسین شاہ صاحب نے اپنے ایک مرید کو فرمایا کہ شاہ کوچوان اشرف کو کہو کہ تانگا نکالے، ذرا بنگلہ شہر ہو کر آئیں گے، تھوڑا سا کام ہے۔ اشرف نے تانگا تیار کیا۔ گرمی بہت تھی، چلچلاتی دھوپ پڑ رہی تھی۔ حضرت صاحب گامتے میں بیٹھ گئے تو اشرف نے تانگا چلانا شروع کر دیا۔ تانگا گاؤں سے ابھی کوئی 2 میل دور ہی گیا تھا کہ سڑک کے بائیں جانے بہت ہی سریلی آواز آئی۔ سید مظفر حسین شاہ صاحب ذرا کچھ دیر کے لیے رکنا، میری ایک عرض سننا۔ شاہ صاحب نے اشرف کو تانگا روکنے کا اشارہ کیا تو تانگا رک گیا۔ شاہ صاحب کوچوان دونوں ہی آواز والی سمت دیکھنے لگے۔ چند لمحوں میں ایک سیاہ برقعے میں ایک لمبے قد والی دبلی پتلی خوبصورت دوشیزہ خراما خراما چلتی ہوئی ٹانگے کے پاس آ کر رکی۔ برقعے کا پردہ ہٹایا تو اندر سے جو چہرہ برآمد ہوا وہ اتنا حسین و جمیل کہ دیکھنے والے دیکھتے رہ جائیں۔ خوبصورتی میں اپنی مثال آپ، گول مٹول چمکتی آنکھیں، سرو جیسا قد، چمکتی پیشانی۔ اس نے شاہ صاحب کو سلام کیا تو اس کے ہاتھ میں 4 انگلیاں تھیں، انگوٹھا نہیں تھا۔ سرکار نے کہا، آپ نے سلام کر لیا ہے تو کیا اب ہم چلے جائیں؟ جی نہیں سرکار، چند منٹ دے دیں، میں نے ابھی تو آپ کو اپنی بات سنانی ہے۔ جی کہیے، کیا کہنا ہے؟ وہ بولی، جناب میں آپ کی طرح سید زادی ہوں، میرا گھر حجرہ شاہ مقیم کے پاس چک نمبر 62 میں ہے۔ کیا مطلب؟ کہو۔ نہیں سرکار، تھا جو اب نہیں رہا۔ کیوں نہیں رہا؟ سرکار وہ 1971 کی جنگ میں انڈیا کے جہاز نے ہمارے گاؤں پر حملہ کرتے ہوئے بمباری کی، جس سے ہمارا پورا گاؤں تباہ ہو گیا، جس میں کرما ماری کے ماں باپ بھی، بہن بھائی سب شہید ہو گئے۔ میں اس وقت اپنی خالہ کے ہاں راولپنڈی میں تھی۔ جب واپس آئی تو اپنے گاؤں کو ویران اور اجڑا ہوا پایا۔ گھر والوں کے ختم ہونے کی روح فرما خبر ملی، جس نے میرے دن کا چین اور راتوں کی نیندیں اڑا دی۔ رونا میرے مقدر میں لکھ دیا گیا۔ میں ہر وقت اپنے پیاروں کو یاد کر کے روتی رہتی ہوں۔ آج رات بھی روتے روتے میری آنکھ لگ گئی تو خواب میں آپ کے دادا سید سردار عالم شاہ صاحب ملے۔ انہوں نے مجھے بہت پیار کیا اور کہا کہ بیٹا، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، انہیں واپس تو نہیں لایا جا سکتا، اللہ کے کاموں میں کوئی عمل دخل نہیں دے سکتا، لہٰذا صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ لہٰذا تم ایسے کرو کہ یہاں سے چل کر بنگلہ گو گھیرا کے مشرق میں اس جگہ پر، اب جہاں میں اور آپ موجود کھڑے ہیں، نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ اتوار کے دن 10:25 پر ایک تانگا گزرے گا جس میں سفید رنگ کا گھوڑا ہوگا۔ اس تانگے میں میرا پوتا سید مظفر حسین شاہ سرخ بالوں والے سوار ہوں گے۔ ان کو اپنے گاؤں کے تباہ ہونے اور اپنے گھر والوں کی شہادت کی خبر دے کر یہ کہنا کہ آپ کے بڑے بھائی سید مشکور حسین شاہ صاحب کے ہاں بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں۔ سرکار تمہاری بات سن کر تمہیں گھر لے جا کر تمہارا نکاح اپنے بڑے بھائی سے کرا دیں تو تمہارے بطن سے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بیٹا عطا کرے گا۔ یہ ہے علی جاں میری دکھوں بھری داستان غم جو میں نے آپ کی گوش گزار کر دی ہے۔ شاہ صاحب نے اسے تانگے پر پیچھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ یہ دوشیزہ جب بیٹھی تو حضرت نے اشرف کو کوچوان کو کہا، اشرف ذرا تانگے کو واپس گاؤں کی طرف موڑ لو۔ تانگا واپس چل پڑا۔ ابھی کوئی آدھا کلومیٹر ہی سفر طے کیا ہوگا کہ پیچھے بیٹھی نقلی شہزادی نے جو سید زادی کا روپ دھارے ہوئی تھی، اس نے اپنی اصلی صورت میں آ کر اپنی طاقت کو یکجا کیا اور پوری قوت سے شاہ صاحب کی گردن پر ہاتھ مارا، یعنی گردن توڑنے کی کوشش کی جو ناکام ہوئی۔ جب اس نے دیکھا کہ میرا وار کارگر ثابت نہیں ہوا تو شاہ صاحب نے بالکل پہلے سے بھی بہتر حشاش بشاش ہیں تو اس نے 1 سیکنڈ کی بھی تاخیر نہیں کی۔ اڑنے کے لیے بالکل تیار تھی کہ سرکار نے فوراً پلٹ کر اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑ لیا۔ جہاں پہلے بہت خوبصورت چہرہ تھا وہاں خوفناک ہیبتناک شکل، شعلہ اگلتی آنکھیں، تیز اور نوکیلے دانت، اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی تھی۔ اس نے بہت ہاتھ پاؤں چلائے، زور سے چیخی چلائی۔ شاہ صاحب نے کہا، بچو، میں تو اسی وقت دیکھ چکا تھا جب تم نے مجھے سلام کیا تھا۔ تمہارے ہاتھ کی 4 انگلیاں دیکھی، انگوٹھا نہیں تھا۔ تو میں فوراً تمہارے پاؤں کی طرف دیکھا تو تمہارے پاؤں پیچھے کی طرف مڑے ہوئے تھے۔ میں اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ تم وہ نہیں ہو جو مجھے بتا رہی ہو، بلکہ تم ایک چڑیل ہو۔
پھر بھی میں نے تمہیں آزمانے کے لیے یہ کہ میرے ساتھ کیا کھیل کھیلنا چاہتی ہوں، میں انجان بنا رہا، تمہیں معلوم نہیں ہونے دیا۔ اب دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کھیل کھیلتا ہوں، تیری کیا درگت بناتا ہوں۔ وہ یہ سن کر بہت پھڑ پھڑائی، اپنے آپ کو چھڑانے کی بڑی کوششیں کی، لیکن کہاں اور کیسے چھوٹ سکتی تھی۔ شاہ صاحب نے اشرف کوچوان کی پگڑی سے لے کر اس چڑیل کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے، ٹانگے میں اپنے پاؤں میں ڈال دیا اور شیخ و شریف اپنے گھر لے آئے۔ اپنے بڑے بھائی سید مشکور حسین شاہ صاحب کو تمام ماجرا بتایا۔ ان کے مشورے سے اپنے گھر کے باہر صحن میں، جو تقریباً 15-16 کنال پر مشتمل تھا، صحن کے درمیان میں پیپل کا بہت بڑا درخت تھا، اس مخفوق الفطرت کو اس پیپل کے درخت سے باندھ دیا گیا۔ پورے 4 دن تک یہ چڑیل اس درخت کے ساتھ بندھی رہی۔ ان 4 دنوں میں اس نے دیکھنے والے لوگوں کا تانتا بندھا رہا۔ جہاں جہاں تک یہ خبر پہنچی، وہاں کے لوگ بلکہ بہت دور دور سے لوگ اس کو دیکھنے آتے رہے۔ 5ویں دن سرکار نے اسے درخت سے کھول دیا، کار کی ڈگی میں ڈالا اور لاہور میں لوہاری مندی کے کوچا پیر بھولا صاحب اس کوٹھی کے کمرے میں، جہاں 3 عدد چڑیلیں پہلے سے قید تھیں، اس کمرے کا تالا کھولا اور اس چڑیل پر روحانی عمل کر کے اس کے ہاتھ اور پاؤں کھول کر ان تینوں کے ساتھ قید کر دیا۔ اب پہلے والے کھانے میں بھی اضافہ کر دیا گیا جو انہیں ہر شام کو دیا جاتا تھا۔ جیسے ہی انہیں کھانا ملتا، یہ ایک دوسرے سے الجھ جھپٹنا شروع ہو جاتی، چھین کر کھانے کی کوشش کرتی۔ ان میں سے ہر ایک کا یہی ارادہ ہوتا کہ میں زیادہ کھا لوں تاکہ میری بھوک مٹ جائے اور میرا پیٹ بھر جائے۔ ایک دن ان جھپٹا جھپٹی کو دیکھتے ہوئے سید مظفر شاہ صاحب نے جواب اس فانی دنیا میں نہیں رہے ہیں صاحبزادے سید نصر الدین شاہ صاحب سے کہا۔ صاحب نے اس پر رحم و ترس کرتے ہوئے ان کے کمرے کا تالا کھولا تو چڑیلیں خوف سے تھر تھر کانپنے لگیں، ٹکر ٹکر شاہ صاحب کو دیکھنے لگی۔ صاحبزادہ صاحب نے انہیں کہا، ڈرو مت، آؤ باہر نکل آؤ۔ کہنے لگی، ہم کمرے سے کیسے باہر آ سکتے ہیں؟ ایک قدم بھی اگر باہر نکالا تو جل کر خاک ہو جائیں گی، کیونکہ اس کمرے کو اسم اعظم سے کفل کیا گیا تھا، اسی لیے تو ہم خوفزدہ ہیں کہ کہیں ہم آپ نے نیست و نابود نہ کر دیں۔ کیا آپ ایسا چاہتے ہیں کہ ہمیں نیست و نابود کر دیں؟ ہم نے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں کیا؟ نہیں، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ تم کو ختم کر دوں، بلکہ میرا کچھ اور ہی ارادہ ہے، اور وہ بھی اگر تم مجھ سے تعاون کرو گی تو کیا ہم آپ کو جس قسم کا بھی تعاون درکار ہے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر تم سب اس قید سے آزاد کر دی جاؤ تو پھر تم کیا کرو گی؟ چاروں ایک زبان ہو کر بولیں کہ صاحبزادہ صاحب جی، ہمیں آپ کے گھرانے سے متعلق معلوم نہ تھا، اب ہم سب پر سب کچھ عیاں ہو گیا ہے۔ اگر آپ ہم کو معاف کر کے آزاد کر دیں تو ہم بھی آپ سے پختہ وعدہ کرتی ہیں کہ آئندہ اپنی پرانی روش بھول کر نئے چال چلیں گی، کبھی کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ ہاں سرکار، جہاں ہم پر اتنی بڑی مہربانی کرنا چاہتے ہیں وہاں ہماری ایک عرض ہے، اس پر بھی نظر ثانی کرتے ہوئے، یعنی ہماری درخواست کو قبول کرتے ہوئے ایک اور مہربانی فرما دیں، وہ یہ کہ یہ گھر ہمارا مسکن ہے۔ اگر آپ جناب کی اجازت مل جائے تو کبھی کبھار اس گھر میں چکر لگا لیا کریں۔ مسکن تو ہر ایک کو پیارا ہوتا ہے نا، اب تو یہ آپ کا آستانہ مبارک ہے، اجازت ہو تو اپنے گھر کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ آپ کی زیارت بھی نصیب ہو جایا کرے گی۔ یہ چوتھی بھی اب ہمارے ساتھ ہی رہے گی، کیونکہ کافی عرصے سے ہمارے ساتھ قید میں رہی ہے۔ میں تم پر کیسے یقین کر لوں کہ تم آزاد ہو کر کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤ گی؟ صاحبزادہ جی، ہم آپ سے پکا قول و قرار کرتی ہیں، ہم آپ سے کیے گئے وعدے کو ضرور نبھائیں گے۔ اگر آپ دیکھیں گے کہ ہم اپنے وعدے پر پورا نہیں اتر رہی تو ہم سے بھی غلطی سے بھی کوئی کوتاہی ہو جائے تو ہمیں دوبارہ اس قید خانے میں ڈال دینا، ہمیں جلا کر بھسم کر دینا۔ اگر آپ میں ہمیں چھوڑنے کی ہمت ہے تو ہمیں دوبارہ قابو کرنے کی طاقت بھی تو ہے۔ سرکار، اتنے سال قید میں رہنے کی وجہ سے ہماری آنکھیں کھل چکی ہیں، قول و قرار لینے کے بعد بس پھر کیا تھا؟ سید نصیر الدین عرف ٹیپو سلطان شہزادے نے اسم اعظم پڑھ کر اس کفل کو ختم کرتے ہوئے انہیں آزاد بھی کر دیا اور انہیں اپنے مسکن میں آنے جانے کی اجازت بھی دے دی۔ شاہ صاحب نے نئی کوٹھی ماڈل ٹاؤن میں بنا لی تو پھر موصوف محمد حنیف شاکر کی چھوٹی ہمشیرہ اور بہنوئی حافظ محمد حسین کو صاحبزادہ صاحب نے اس کوٹھی میں رہائش دے دی، جو 4-5 سال تک اس میں رہائش پذیر رہے۔ اس عرصے میں کئی بار چڑیلیں اس گھر میں آتی رہیں لیکن کسی کو بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچائی۔ ہاں، ان کے ساتھ شغل ضرور کرتی تھی کہ کبھی کوئی برتن اٹھا لیا، کبھی کوئی چیز اور کبھی کوئی چیز اٹھا لی، ڈھونڈنے پر نہ ملتی لیکن کچھ وقت کے بعد جہاں کبھی ہوتی وہاں سے دوسری جگہ پر پڑی ملتی۔ آج بھی وہ اسی طرح اپنے مسکن میں آتی جاتی رہتی ہیں۔
اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔